नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुसलमान से मोमिन बनने के सिलसिले में जो हम पहले टू डूज़ कर चुके हैं, आज उसी में आगे की तरफ पेशरफ्त करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज टू डू नंबर 12 और 13 को डिस्कस करेंगे। सुनने में बहुत आम है और इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। नेकी करने का हुक्म देना और बुराई से रोकना। टू डू नंबर 12 नेकी करने का हुक्म देना और टू डू नंबर 13 बुराई से रोकना। ये दोनों बाकायदा अलग अलग बातें कुरान में अक्सर जगहों पे एक साथ बयान की गई हैं। तो शुरू करेंगे कुरान की आयत से, उसके तर्जुमे से, और समझेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें कैसे हुक्म दिया इसका। सूरह आले इमरान आयत नंबर 110। मोमिनो, जितनी उम्मतें यानी कौमें लोगों में पैदा हुई, तुम उन सब से बेहतर हो, क्योंकि नेक काम करने को कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये जो मोमिनीन हैं सबसे बेहतर लोग हैं जो पैदा किए गए, और साथ इनकी खुसूसियत भी बता दी कि किसकी वजह से ये ऐसे, कि ये नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। ये नहीं यहाँ पे लिखा कि बहुत इबादत गुजार हैं तो इसलिए बेहतरीन उम्मत है, बहुत जिहादी हैं तो इसलिए बेहतरीन उम्मत है। नहीं, बेहतरीन उम्मत इसलिए कि नेकी का हुक्म करते हैं, बुराई से रोकते। इसी तरह से एक और जगह आगे, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, वो नेकी की तलकीन करते हैं और बुराई से रोकते हैं, और नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह अपनी रहमत से नवाजेगा। तो दोबारा यहाँ पे बताया गया सूरह तौबा में आयत 71 कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त भी हैं, और जो अहम काम करते हैं वो क्या है कि एक दूसरे को नेकी की तलकीन करते हैं और एक दूसरे को बुराई से रोकते हैं। फिर इसी तरह से सूरह लुकमान आयत नंबर 17, हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जो है वो उस वक्त कहते हैं नसीहत कर रहे होते। तो जो नसीहतें वो हैं, वो नसीहत क्या है? ए मेरे प्यारे बच्चे, नमाज कायम रख, नेकी का हुक्म दे और बदी से रोक, और इस काम की अंजाम दही में जो भी तकलीफ व मुसीबत आए उसे बर्दाश्त कर, यकीनन बड़ी हिम्मत के कामों में से। हालांकि देखने को बहुत आसान काम है, उन्होंने कहा कि सिर्फ नमाज कायम रखें, नेकी का हुक्म करें और बदी से रोकें। तो इसके नतीजे में क्या आएगा? इसके नतीजे में तकलीफों व मुसीबतें आएंगी, तो उस पर सब्र करें। तो दोबारा से हम देख लें टू डू नंबर 12 और 13, नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना, बहुत ही अहम बयान। फिर एक और जगह है सूरह आले इमरान आयत नंबर 104, तुम में से एक जमात, यहाँ पे बाकायदा अल्लाह ताला की तरफ से वाज़ेह हुक्म आ गया, तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए और नेक कामों का हुक्म करे और बुरे कामों से रोके, और यही लोग फलाह व निजात पाने वाले हैं। तो वाज़ेह तौर पे इधर अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कहा आपके कि नेकी करो और बुराई से रोको, कि वाज़ेह तौर पे यूं समझाया कि जैसे होता है ना ऑफिस में एक स्पेशल टीम है, एडमिन, उसका फलाना काम है कि सारी चीज़ों को देखना है, ये करना है, वो करना है, एक सिक्योरिटी की टीम है। तो उसी तरह से स्पेसिफिकली ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई कि आपस में एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो नेकी का हुक्म करे और बुराई से रोके। इसके ऊपर मुसलसल मेहनत होनी चाहिए। अब ये क्या नेकी हैं, क्या बुराई हैं, ये कैसे पता चलेगा? क्या है जनाब? कोई एक आध नेकी एक आध बुराई बताएं। कौन बताएगा? आप बताएंगे? कोई एक नेकी बता दें। सदका करना एक नेकी है। कोई एक बुराई बता दें जिससे रोकना है। झूठ बोलना। अब भाई बात यह कि वो जो हम डूज एंड डोंट्स कर रहे हैं ना, तो सच्ची बात तो है, वो जितने डूज हैं वो सारी की सारी नेकी है, और वो जितने डोंट्स हैं वो सारे के सारे बुराइयां हैं। पहले दर्जे में हमने खुद सारे डूज और डोंट्स करने, दूसरे दर्जे में हमने दूसरों को उसकी तरफ रागिब करना है। डूज करो, डोंट से बचो, डूज करो, डोंट से बचो, यही हुक्म हमें किया गया है। अब क्या है, जरा देखें ना, कुरान मजीद का पढ़ना अल्लाह ताला का हुक्म है, पूरा बयान इसमें मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
حدیثوں کو مطالعہ کرنا، اس پہ عمل کرنا، پورا بیان اس میں موجود ہے. ایک آیت نہیں، کئی آیت ہے، ساری نیکی کے کام ہے. نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، سب نیکی کے کام ہے. اس کا حکم دینا ہے، حکم کرنا ہے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، پھر اچھا سلوک. یہ سارے کیا ہے؟ نیکی کے کام ہے. شکر گزاری نیکی کے کام ہے. اور برائیاں جن سے رکنا ہے وہ کیا ہے؟ شرک، کفر، فحاشی سے رکنا بھی ہے، روکنا بھی ہے. یہی اللہ کا حکم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے. واضح حکم ہے. تو اکثر کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے نا، بھائی یہ تو اس کا اپنا معاملہ ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو میرے بھائی ضرورت کا جواب سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ دوبارہ سے ایک بار پڑھ دیتا ہوں. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو بس نمازوں میں لگے ہوئے، انہوں نے اچھی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور اللہ اللہ آنکھیں بھی جھکی ہوئی ہیں، اور لیکن ان کے سامنے برائی ہو رہی ہے، اس پہ وہ وہیں یوں ہی گزر جاتے ہیں. یہ وہ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. خود تو بڑے اللہ والے ہیں لیکن وہ پورا کام نہیں کر رہے نا، مسئلہ یہ. اچھا بھائی، اب یہ جو نیکی کا حکم دینا ہے نا، نیکی کے حکم دینے کے کچھ فوائد ہیں، تو میں وہ فوائد آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. سورہ حج آیت نمبر 41 اور 40. اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے. بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا ہے، بڑے اقتدار والا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں. تسلی سے سنیں، تسلی سے سنیں اس آیت کو. ان دونوں کو اگر جوڑیں، تسلی سے سنیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مراد ہے دین کی مدد، دین کے کام میں ہمت کرنا. اللہ تعالیٰ کو کسی مدد ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی دین کو پھیلانا اور نیکی کو پھیلانا، برائی سے روکنا. یہ کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر ایسے بندے کو ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ نماز قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ ادا کریں گے اور برائی سے روکیں گے. اب یہ جو اقتدار ہے نا، یہ پرائم منسٹر کی سیٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ اقتدار سب سے پہلے انسان کو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے اوپر مل جاتا ہے، مرد کی بات کی جائے. دوسرے نمبر پہ آتا جاتا ہے تو جہاں جہاں اس کا اثر و رسوخ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہے، وہ ساری جگہیں اقتدار کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر ایسے لوگوں کو زمین میں کچھ اقتدار دیتے ہیں تو یہ ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں. اب برائیاں ہم نے پہلے بھی بتائی، شرک کرنا، کفر کرنا، سود، فحاشی، والدین کی نافرمان برداری، رشتہ داروں سے قطع تعلقی عام ہے آج کل، طنز کرنا، بدنام کرنا دوسروں کو، عام ہے یہ ساری برائیاں. اور روکنے کا تو کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کل پرینکس چلتے ہیں، ہے نا، بڑے مشہور ہیں پرینکس. کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ جھوٹ، دھوکہ، جھوٹ. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا، اتنا بڑا مجمع، سارا اسرا ہوگا، پوری کہانی جھوٹی تھی. تو یہ جھوٹ کو فروغ دے رہے ہو، کیا کر رہے ہو بھائی؟ ذرا سمجھیں تو نا، اپنے آپ کو دیکھیں تو، ہنسانے کے چکر میں کیا کر رہے ہیں؟ اور ہنسنے کی ایسی ایسی عادتیں ہو گئی ہیں، اب لوگ ہنستے ہیں تو دوسرے تیسرے کمرے تک آواز آتی ہے ہنسنے کی. خواتین کی ہنسنے کی اتنی آواز آتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کہ وہ جب تبسم فرماتے تو ان کے دانت بڑی مشکل سے پورے نظر آتے تھے. کھلکھلا کر ہنسنا تو بہت دور کی بات ہے. کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو اصل حقیقت دنیا کی پتہ چل جائے تو ہنسو کم، رو زیادہ. تو مسلمان کس ڈگر کے اوپر ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ بہت اہمیت کا موضوع ہے، اس کو سمجھنا آج بہت ضروری ہے. کہ صرف میں عبادت گزار بن گیا ہوں تو قدم جم جائیں گے، بڑا اللہ والا بن گیا ہوں تو راتیں جاگ جاگ کے گزار رہا ہوں، روزوں پہ روزے رکھے چلا جا رہا ہوں. نہیں، اس میں آگے بڑھنا پڑے گا، تھوڑی اور محنت کرنا پڑے گی. جناب سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ پھر اسی طرح سے
ایک اور سورہ نحل آیت نمبر 125، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ، اس کے کچھ فوائد و ضوابط دونوں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو۔ اگر بحث کی نوبت آئے تو ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ تو طریقہ کار بتایا گیا، جہاں کہیں دعوت دینی ہو، اب دو ہیں اس میں معاملات، ایک تو یہ جہاں گئے ماتحت لوگ، تو وہاں کے اوپر بھی کوشش یہی کی جائے ایک اچھے اور نرم طریقے سے بات کو سمجھایا جائے، اور دوسرا طریقہ بہرحال یہی ہے کہ نظام ایسا ہو، رابطہ ضوابط ایسے ہوں کہ پھر اس میں کوئی گنجائش نہ ہو، نہ چور کے چوری پہ ہاتھ کاٹ ہی جائے گا، پتہ ہی ہے یہ، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک موقع کے اوپر تقی عثمانی صاحب نے ایک طریقہ کار بتایا ہمیں، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے، کہ غالباً ان کے دادا جان یا والد صاحب نے ان کو بتایا کہ فرعون سے بدتر کافر کوئی دنیا میں نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی طرف جانے کو حکم دیا تو ان سے زیادہ کوئی دعوت کرنے والا بھی مطلب ہم لوگ نہیں ہو سکتے، وقت کے نبی، تو کہا کہ جا کے دعوت کرو تو نرمی سے کرو، حالانکہ وہ اس سے بدتر کافر کوئی نہیں، کہ قرآن میں جگہ جگہ ان کی، کہ وہ تھا نا وہ بندہ فرعون کا خدا میں ہوں، ایک جو بت اور بتوں کو پوچھتے ہیں اور ادھر ادھر دوسرے تیسرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے یہ تک بولا کہ یہ میں ہوں، یعنی اس سے بڑا کیا کفر ہوگا؟ تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اس کو بھی جاؤ تو نرمی سے بات سمجھا۔ تو بہرحال ہمارے ہاں یہ بات ہے، دعوت ان کو جو کہ دین اسلام سے بھی باہر۔ بہرحال دوسری طرف تھوڑے سے ضوابط مختلف ہیں اس سے، مگر ہمارا طریقہ کار اچھا طریقہ اور اچھی بات بتانے کا ہی ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے، اب ذرا آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ راستوں میں مت بیٹھو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ایسی مجالس کا انعقاد ضروری ہے جن میں بیٹھ کر ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر پس رکھنا، نظر جھکا کے رکھنا، نمبر 1۔ نمبر 2، تکلیف دہی سے بچنا، کسی کو آپ کی وجہ سے اب پریشانی نہیں ہو۔ نمبر 3، سلام کا جواب دینا، اور نمبر 4، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ اگر ایسے کسی موقع پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا لازم ہو جاتا ہے۔ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ اس پہ آگے بات کریں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور موقع کے اوپر قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ، جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ دوبارہ ذرا تسلی سے سنیے گا، جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ آگے پڑھوں اس سے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے، ان کے بھائی یا خاندان والے ہوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس بات کو سمجھایا ہے کہ دین اسلام کی اہمیت اور کیسے دوستی اور کیسے لوگوں سے اپنے آپ کو منقطع بھی کرنا ہے، وہ دیکھیں آپ کس حد تک اس کے اوپر شدت ہے۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے، اور انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوگی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ یہ اللہ کا گروہ ہے، یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ یعنی وہ کہہ لیں کہ جو پیک لوگ ہوں گے نا، ٹاپ کے لیول کے لوگ، وہ اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں گے کہ ان کے سامنے اب کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ٹاپ آج کل تو معاشرہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ہم آگے پڑھتے جائیں گے آپ بولیں گے کہ ہم کس دنیا میں ابھی رہ رہے ہیں۔ وہ مسلمان ملک جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کے اوپر بنا، دین اسلام سارے کے سارے کہنے والے ہم مسلمان، اور جب حالات سے اس سے ملائیں گے جلائیں گے تو بولیں گے بھائی یہ کیا ہے یا تو یہ کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال ہم اپنے کرنے کا کام کریں گے۔
انشاءاللہ. اس موقع کے اوپر میں نے آپ کو کچھ احکامات بھی بتا دیے اور فوائد بھی بتا دیے. ایک بس آیت کا ترجمہ اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, تو وہ بھی ضابطہ حیات میں سب سے اہم درجے کی حامل ہو جائے گی, ضابطے میں سب سے اہم درجے کی ہو جائے گی. کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 44, کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تم کی تلاوت بھی کرتے ہو. کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ مطلب اس سے بھی زیادہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا بات کرنے کا, تو یہ اس طریقے سے بات کی گئی ہے کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی دوسرے کو بول رہے ہو کہ بھائی جھوٹ نہیں بولو, خود جھوٹ. دوسرے کو بول رہے ہو نماز پڑھو, خود نمازوں سے گول. اور ساتھ اللہ نے بتایا یہ بھی, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو, سب جانتے بھی ہو کہ چکر رہ گیا. تو بھائی سب سے پہلے جو ہے نا یہ جتنے احکامات اور چیزیں سمجھنے کی ہیں نا, وہ سب سے پہلے کس پہ عمل کرنے کی ہیں؟ اپنے اوپر. سب سے اہم ضابطہ ہے, اپنے اوپر کر لیں گے نا تو پھر آگے کا سفر شروع ہوگا. ایسے ہی نہیں شروع ہو جانا ہے. جناب سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ اب دیکھیں, ایک تو کانسیپٹ ہو گیا نا, ہم آج بات کیا کر رہے تھے؟ نیکی کرنے کا حکم. نیکی ہم نے بتا دی ہے, وہی ہے جو ہم کب سے کہہ رہے ہیں, قرآن پڑھو, روزہ رکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ عمل کرو. یہ وہی سب بار بار ہم کہہ رہے ہیں نا, یہ نیکی کرنے کا ہی حکم ہے. آپ بھی اپنے بندے کو کسی کو کہتے ہیں تو وہ نیکی کرنے کا ہی حکم ہے. معذرت چاہوں, تو یہ سارا نیکی کرنے کا ہی حکم ہے. اب جو دوسری بات ہے نا, یہ بہت اہم ہے. دوسرا پہلو جو ہم نے کہا ڈوز میں 13 نمبر کا, برائی سے نہ روکنا بھی برائی ہے, اور اس کے نقصانات بھی ہیں. ابھی تک تو بات ہو رہی تھی نیکی کا حکم کرو, آسان تھا. اب اگر برائی سے نہیں روکا تو یہ بھی برائی ہے, اور اس کے نقصانات, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کے سامنے سورہ مائدہ آیت نمبر 63, یہ بات ہو رہی تھی غالباً نصرانیوں سے, اور جب وہ دین اسلام آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے اندر کیا مسئلے مسائل کیا ہیں, کیوں یہ اس کی ضرورت ہے. بھلا ان کے مشائخ, آیت نمبر 63 اس کا ترجمہ, بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں, اور کچھ کہتے نہیں ہیں. تو گویا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی برائی کر رہے ہیں. واضح رہے, یہ اسی طرح ہے, کوئی اور مطلب ترجمہ نہیں ہے اس کا. پھر اسی طور سے آگے ایک اور جگہ انہوں نے دوبارہ انہی کی باتیں ہو رہی ہیں, انہی اہل کتاب کی باتیں ہو رہی ہیں, جب ان کے اندر برائیاں آ گئی تھیں. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا. مطلب ان کے اندر ایک چیز آ گئی تھی, اب برائی کرتے تھے نا تو کچھ نہیں کہتے تھے, بس ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے, برائی کر رہا ہے, کرنے دو. پھر یہ بھی بتا دیا کہ جو یہ کر رہے تھے نا, جن کو علم تھا اور اس کے باوجود یہ کر رہے تھے, وہ کیا کر رہے تھے؟ بے انتہا برے طرز عمل کے اوپر. پھر اسی طرح ایک اور جگہ, اب یہ بدترین درجے کے لوگ, انا للہ و انا الیہ راجعون, سورہ توبہ آیت نمبر 67, منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے ہی ہیں. یہ معاشرے میں بری باتوں اور برے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں, یعنی بڑھاتے ہیں, اور خیر اور نیکی کے کاموں کے فروغ کو روکتے ہیں. اچھی بات ہو رہی ہوگی اس کو روکیں گے, بری بات ہو رہی ہوگی اس کو آگے بڑھائیں گے کہ کسی طرح پھیلے. کوئی الٹی سیدھی بات ہو گئی ملک میں, خدا نہ خواستہ کوئی بری بات ہو گئی, اب وہ پھیلانے والے نہیں بننا چاہیے کسی بھی صورت. بہت عقل سے چلنا چاہیے. ایسے نہیں ہوتا کہ بس آج کل تو دور واٹس ایپ کا ہے نا, اٹھایا فارورڈ کرنا شروع کر دیا. کوئی الٹی سیدھی بری خبر پتہ چلی, کسی کو پتہ نہیں تھی, اس کو بھی پہنچا دی بغیر کسی وجہ کے. تو بھائی برائیوں کو روکیے, اس سے برائی سیکھنے کو مل رہی ہے نا. تو یہ بدترین لوگ منافق کے درجوں میں چلے گئے. اس کو سمجھنے کا ایک بہترین قرآن میں ایک طریقہ کار بتایا گیا. ایک قصہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ہم سے شیئر کیا. پورا قصہ نہیں پڑھتا ہوں میں, آپ کے سامنے اس کو طے کر دیتا ہوں چھوٹے حصے میں. تو ہفتے کے دن ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ تم نے شکار نہیں کرنا. ہفتے کے دن, اس کو سبت کا دن کہا جاتا تھا, سبت کا قانون غالباً, کہ ان کو کہا کہ شکار نہیں کرنا. مچھلیاں پکڑا کرتے تھے, ان کو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کر دیا. ایسا کچھ ہمیں بھی منع کیا گیا ہے.
ہمیں کیا منع کیا گیا ہے؟ ہمیں کب منع کیا گیا ہے؟ ان کو پورے ایک دن کے لیے کہا کاروبار نہیں کرنا. ہمیں کب کہا کاروبار نہیں کرنا؟ خاص طور پہ حکم کیا ہے کبھی؟ کب کیا؟ جمعے کی اذان سن لو تو اب کاروبار چھوڑ دو. ان کے لیے پورے ایک دن کے لیے حرام تھا. ہمارے لیے اس اذان سے لے کے جماعت کی ادا تک ہو جانے تک کے لیے حرام ہے, واضح رہے حرام ہے. جتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اذان ہو جانے کے باوجود بھی, تو وہ جو انہوں نے پورے دن تک کرتے تھے وہ اتنی سی دیر تک کے لیے کرتے ہیں. تو بہرحال ان کو منع کر دیا. اب انہوں نے کیا ہوشیاری نکالی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ٹیسٹ بھی کیا. ٹیسٹ بھی کرتے ہیں نا آج جیسے ہم ٹیسٹ ہو رہے ہیں. ہفتے کے دن ان کو زیادہ مچھلیاں نظر آتی تھیں سمندر میں. انہوں نے ہوشیاری کی, انہوں نے کہا ہم جمعے کو جال بچھا دیں گے. یہ پورا قصہ ایسے ہی قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ہم جمعے کے دن جال ڈال دیا کریں گے. اور بھی انہوں نے ایسی سیٹنگ بنائی کہ وہ مچھلیاں نکل ہی نہیں پاتی تھیں, جال میں پھنس جاتی تھی ساری. تو بہرحال وہی جو گیم ہم آج کل کرتے ہیں نا کہ ابھی ہم جا رہے ہیں, ایک اور بہانہ نکال لیا, ایک اور کوئی کچھ بہانہ کوئی کچھ بہانہ کر کے, وہ انہوں نے ڈھیلا بہانہ اپنے بنائے ہوئے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ آئی نا, تو وہ تین طرح کے لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے. یہ پورا تقسیم بھی بتائی گئی. پہلے وہ لوگ جو اس میں باقاعدہ ملوث تھے, دوسرے وہ لوگ جو ملوث تو نہیں تھے مگر کچھ کہتے بھی نہیں تھے, اور تیسرے وہ لوگ جو روکا کرتے تھے کہ کیوں کرتے ہو, اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کام چھوڑ دو, نہیں کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا, سب سے سخت ترین سزا جو ابھی تک قرآن میں پڑھنے میں میرے پڑھنے میں آئی ہے, انسانوں کو جو بندر بنایا گیا وہ لوگ تھے جن کو جو اس وقت زبردستی مچھلیاں پکڑا کرتے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو بندروں میں تبدیل کیا. اور کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ وہ 3 یا 4 دن خوب روئے اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے مر گئے. جو لوگ نہ منع کرتے تھے نہ کچھ کرتے تھے, ان کے بارے میں واضح مجھے پرسنلی نہیں کوئی, وہ بھی اسی میں پھنسے ہیں. اور لیکن جو لوگ منع کرتے تھے نا, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتایا کہ ہم نے ان کو بچا لیا. تو میرے بھائی برائی کرتے تھے, برائی سے روکنے والے بھی موجود تھے, برائی کرنے والے بھی موجود تھے, برائی کے اوپر پردہ ڈالنے والے یا آنکھیں بند کرنے والے بھی موجود تھے, اور برائی سے روکنے والے بھی موجود. اور اللہ تعالیٰ نے وہ کوئی 6-8 آیتوں میں بتا دیا کہ میں نے کس کو بچایا. یہ آج ہمارے لیے سبق ہے, ایز اٹ از سبق کہ ہماری آنکھوں کے سامنے برائیاں ہیں, روکنے والے بن جائیں یا آنکھیں جھکانے والے بن جائیں. جھکانے والے بنیں گے تو بھی مسئلہ ہے. ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ فلاں شہر کو الٹ دو اس کے باشندوں سمیت. پس جبریل علیہ السلام نے عرض کیا, باری تعالیٰ بے شک اس میں تیرا فلاں بندہ ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اس شہر کو الٹ دو, اس نیک بندے پر, ان لوگوں پر, یعنی اس نیک بندے پر بھی الٹ دو اور ان لوگوں پر, کیونکہ میری خاطر یعنی میری نافرمانیوں اور کھلے عام گناہوں کو دیکھ کر کبھی اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا. خود تو بہت بڑا اللہ والا تھا کہ اتنی سی بھی نافرمانی خود نہیں کی, اس کو پریشانی نہیں تھی کہ ارد گرد کیا ہو رہا, تو برابر مستحق تھا. یہ اتنا اہم فریضہ ہے میرے بھائیوں, نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا اتنا اہم فریضہ ہے, اتنا اہم فریضہ ہے. اسی طرح سے ایک اور موقع کے اوپر آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, تم لوگ ضرور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو, ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں سزا دی جائے, پھر تم دعا مانگو گے مگر دعا قبول نہیں ہوگی. یہ کس سے بات کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین سے, کہ آپ لوگ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں, کہ قریب ہے آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہونا ختم ہو جائیں گی. تو آج ہمارے لیے کتنا اہم ہے کہ ہم نیکی کا حکم کریں, برائی سے روکیں. ایک اور موقع کے اوپر آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو آدمی کسی ایسی قوم میں ہو جس میں گناہ کے کام کیے جاتے ہوں. اب ہم اگر اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہاں بھائی ہم کسی ایسی قوم میں ہیں جس میں گناہ کے کام کیے جاتے ہوں, کیا جواب آئے گا؟ کیا جواب آئے گا؟ بھائی گھر گھر میں کیے جاتے ہیں, کھلم کھلا کیے جاتے ہیں, اور وہ اسے روکنے پر قدرت رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ نے اسے روکنے پر قدرت بھی دے دی ہو اور نہ روکے, قدرت دینے کے بعد اب وہ نہیں روکتا, تو اللہ اسے مرنے سے پہلے ضرور کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کر دیں گے.
یہ میں آپ سے صحیح حدیث بیان کروں. اب مجھے آپ ذرا بتائیں کیوں نہ نماز پڑھنے کا حکم کیا جائے؟ کیوں نہ برائیوں سے روکنے کے لیے محنت کی جائے؟ کون بندہ ہے بھائی جو چاہے گا کہ فضول میں جو رزق کمانے کے لیے محنت کرنے نکلا ہے، جو وہ ویسے ہی اللہ کے ذمے تھی، اس چکر میں خود پھنسے؟ واضح ہے نا یہ حدیث؟ کلیئر ہے نا؟ کیا ہے کلیئرٹی؟ جو آدمی کسی ایسی قوم میں ہو جس میں گناہ کے کام کیے جاتے ہوں اور وہ اسے روکنے پر قدرت رکھتا ہو اور نہ روکے، تو اللہ اسے مرنے سے پہلے ضرور کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کریں گے. اور یہ صحیح حدیث آپ کے سامنے، قطب الستہ کی صحیح حدیث. اسی طرح سے قرآن کی آیت، پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے، اب دیکھیں جب کوئی تھوڑے سے لوگ بھی بیچ میں ہوتے ہیں نا اللہ والے، اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی برائی نہیں کرو، بولتے ہیں نماز پڑھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تھوڑے سے ہوتے ہیں، بالکل تھوڑے سے. تو دیکھیں ان کی برکت کیا ہوتی ہے. پھر کیوں نہ ان قوموں میں، یہ قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ ہے سورہ ہود آیت نمبر 116 اور 17. پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جن کو ہم نے قوموں میں سے بچا لیا. اور نہ ظالم لوگ، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فروانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. تھوڑے سے بھی لوگ اگر بیچ میں موجود ہوتے ہیں جو اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ کے عذاب نہیں آیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی وہ اصلاح کرنے والا موجود ہے، ابھی لوگوں کو صحیح کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے اپنی. تو جب تک ایسے لوگ بیچ میں موجود رہیں گے، انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑے عذاب جیسے پہلی قوموں کے اوپر آتے رہے، وہ کوئی عذاب نہیں ہے، انشاءاللہ ہمارے اوپر آئیں گے. اسی طرح سے ایک اور جگہ کے اوپر اس چیز کو سمجھانے کے لیے کیسے سمجھایا کہ دیکھو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا کتنا ضروری ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کی مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں قرعہ ڈالا، جس کے نتیجے میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر کا حصہ ملا اور بعض کو نیچے کا. پس جو لوگ نیچے والے تھے انہیں دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس سے گزرنا پڑتا. انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے حصے میں ایک سوراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں. اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو من مانی کرنے دیں گے تو کشتی والے تمام ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی. تو نیچے والے بیوقوف اتنے کہ وہ کہتے ہیں کشتی کے نیچے ہی سوراخ کر کے ہم یہاں سے پانی لے لیں، اوپر جانے کی کیا ضرورت. تو میرے بھائی یہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں دی، ایسے دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی حدود قائم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کشتی میں اوپر موجود ہیں، اور بتایا کہ وہ جو بھائی برائی کرنے میں لگے وہ نیچے موجود ہیں، وہ کھڈا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو روکو گے نہیں تو کشتی بھی ڈوبے گی، تم بھی ڈوبو گے، سارے ڈوبیں گے. اتنا ضروری ہے اس کو روکنا. اب یہ سمجھنا ضروری ہے. ہم نے کیا دیکھ لیا ابھی تک؟ ہم نے دیکھ لیا نیکی کرنے کا حکم کرنا، اس کے فوائد بھی کیا تھے، اس کے تھوڑے بہت ضوابط بھی بتا دیے گئے. یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کو نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، دیکھ لیا نا. اب لیکن اس کے کچھ درجات ہیں، وہ سمجھ لیں. یہ درجات کی آگاہی نہیں ہونے کی وجہ سے نا ہمیں کلیئرٹی نہیں ہوتی ہمیں کرنا کیا ہے. اس کے کچھ درجات ہیں، اس کو سمجھیں غور سے. صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے جس قوم کی طرف بھی نبی بھیجا گیا تو اس قوم میں سے کچھ لوگ اس کے حواری اور صحابہ بن گئے، اپنے پیغمبر کے طریقے کے مطابق چلن اختیار کرتے اور ان کے احکام کی بجا آوری کرتے تھے. پھر بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ وہ جو زبان سے کہتے تھے ان کا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا تھا، اور ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا. چنانچہ ان میں سے جو ہاتھ کی طاقت استعمال کر کے جہاد کرتا تھا وہ بھی مومن شمار ہوتا تھا، اور جو زبان کی طاقت استعمال کر کے جہاد کرتا تھا وہ بھی مومن شمار ہوتا تھا، اور جو صرف دل سے برا جانتا تھا وہ بھی مومن شمار ہوتا تھا. اس کے بعد سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہ رہتا. 3 درجے بتائے کہ جو قوت جذبے سے ہاتھ سے جو چیز کرتا تھا وہ بھی مومن تھا، جو صرف زبان سے بولتا رہتا تھا نہیں کرو برائی ہے چھوڑ دو وہ بھی مومن تھا، جو کچھ بھی نہیں کرتا تھا دل میں بہرحال برا مانتا تھا وہ بھی مومن تھا، لیکن اس کے بعد کوئی بھی نہیں. اب جو بالکل لاپرواہ زندگی گزار رہا ہے نا وہ اس درجے میں نہیں ہے.
یاد رہے بالکل. آنکھوں کے سامنے دکھ رہا ہے کہ فلانے کے گھر میں یا میرے اپنے ذاتی گھر میں برائی ہو رہی ہے, آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں برائی ہے اچھائی ہے, یہ کوئی مومن نہیں ہے. اب اگلی حدیث دوبارہ صحیح مسلم کی حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا, تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے. اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے منع کرے, اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہو تو پھر دل سے اسے برا سمجھے, اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اب جا رہے ہیں کہیں پہ گانے بج رہے ہیں, زور سے گانے بج رہے ہیں, دل سے برا سمجھ گیا, سب سے کم ترین درجے کے اندر تو موجود ہے. اور وہیں جا کے ساتھ ان کے خدا نہ خواستہ ہو گیا کام, دعوت میں برابر کا شریک ہے, ہو گیا کام, ایمان ہی نہیں ہے کوئی. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے, اب دیکھیں آج کی کیفیت کے اعتبار سے یہ میں آخری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم کی حدیث دوبارہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان قریب تم پر ایسے حاکم مسلط ہوں گے جو اچھے اور برے کام کریں گے, تو جس نے برے کاموں کو پہچان لیا وہ بری ہو گیا. ادھر پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ اس کو اب برا پہچان گیا تو چھوڑ گیا, اور جس نے برے کاموں کو مسترد کیا وہ سلامت رہا, مسترد کر دیا اس نے, وہ بالکل ایوہ اس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہے. لیکن جس آدمی نے برے کاموں کو پسند کیا اور ان کی پیروی کی وہ سلامت نہیں رہے گا, وہ گیا. اور یہ حکمران کریں گے ایسا, برے اچھے دونوں کام کریں گے. تو برے کاموں میں جس کو سمجھ آ گئی وہ بھی بچ گیا, جس نے باقاعدہ سے اس کی مخالفت کر دی وہ سلامت رہ گیا, اور جو نہیں کر سکا وہ گیا. اب آخری بات صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم ان سے جنگ نہ کریں, یعنی اتنا ان کو حیرانگی ہوئی کہ بھائی یہ کس طرح کے لوگ ہیں, ہمیں برائی کا بھی کہیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ان سے جنگ نہ کریں. تو اب دیکھیں آگے سے جواب کیا ہے. اب ذرا ہم جواب اگر سنیں گے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں میرے بھائی, کسی نے چند دنوں پہلے نا پتہ چلا تھا کہ کوئی پارلیمنٹ وغیرہ میں کسی جگہ پہ کسی سے پوچھا قل هو اللہ احد سنا دیں, تو وہ ان کو نہیں آ رہی. تو آج ہمارے حکمران جو ہمارے اوپر لوگ موجود ہیں, نماز تک کی کیفیت نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا جا کے جنگ کرنا شروع کر دینی ہے؟ طریقہ کار یہ نہیں, جو ضابطہ دیا گیا وہ یہ نہیں. موقع کے اوپر تو حکمران ہے, حکمران کے برے کام کو برا ضرور سمجھنا ہے, اس سے اپنے آپ کو بری الزما کرنا ہے, یہ کرنے کا کام. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو درجہ ہے نا وہ ہر جگہ ایک نہیں ہے. مطلب جب میں گھر میں دیکھوں گا نا اپنے, تو ایمان کا درجہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ ادھر اللہ تعالیٰ نے حاکمیت دی ہے. جب میں آفس میں دیکھوں گا, اگر مجھے یہاں کے اوپر درجہ اونچا مل گیا تو اللہ تعالیٰ نے حاکمیت دی ہے. دوبارہ میں کیا دیکھوں گا کہ میرا درجہ اونچا ہے. لیکن جب میں یہاں سے باہر نکل جاؤں گا ابھی اور پتہ چلا کہ یہاں تو درجہ میرا نہیں ہے اونچا, تو اب میں کم سے کم درجے میں بھی اگر آؤں گا تو میں دل میں اس کو برا مانوں گا. تو میرے بھائی ڈیسیجن میکنگ کے لیے اتنی انفارمیشن کافی ہے نا نہیں؟ تو پتہ چل جائے ہمیں کہ ہمیں اپنے گھروں میں حالات کو سدھارنا ہے, ہمیں اپنے آفیسز میں حالات کو سدھارنا ہے, اور ہمت ہو جائے تو ہمیں محلوں میں سدھارنا ہے, اور ہمت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا ایسے بندوں کو پھر وہ دے دیتے ہیں نا کہ بھائی آؤ, تم کر رہے ہو, کر سکتے ہو تو آ جاؤ کرو. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک حکمران بھی عطا فرمائیں, وہ پھر یہی اللہ کے حکم نافذ کرائیں گے, وہ نماز پڑھنے کا حکم کرائیں گے, وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم کرائیں گے, نیکی کرنے کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے, اللہ تعالیٰ کے حدود کو قائم کریں گے. یہی پیچھے آیتوں میں ہم نے پڑھا, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے مددگار ہو جائیں گے. جناب کرنے کا کام یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ رائٹ کیا ہے, رانگ کیا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا یہ دوسرے نمبر پہ بہت ضروری ہے. اپنا لیول اپنی جگہوں کے حساب سے سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ میں گھر میں تو اپنے بچوں پہ سختی کروں گا نماز نہ پڑھنے, پتہ چلا باہر نکل کے بھی کسی کے اوپر شروع کر دی سختی, وہ پکڑ کے لوگوں نے مارنا شروع کر دیا. ادھر جانا ہے تو دعوت سے کام لے سکتے ہیں, تو دعوت سے کام لیں. تو اپنا لیول انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. تیسرے نمبر کے اوپر پوری کوشش کرنا ہے کہ اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو, اپنے دوست احباب کو, ان کو نیکی کی طرف لاتے جائیں, برائی سے روکتے. ادھر کوئی نہ کوئی انسان کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے
بات رکھی ہوئی ہوتی ہے, یہاں کوئی نہ کوئی سننے والے موجود ہوتے. ادھر کا امتحان ہوگا سب سے پہلے کہ بھئی تمہیں جتنی صلاحیت دی تھی اس میں کیا لے کر آئے ہو. پھر آخری نمبر پہ جو بہت اہم ہے وہ کیا, اللہ تعالیٰ سے خوب مدد مانگیں. مدد مانگے نا اللہ تعالیٰ سے, کہنا اللہ تعالیٰ سے اللہ پاکستان میں اپنی پسند کا نظام قائم کر دیں. دعا مانگنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے, تو آئیں اور بڑھیں. یا اللہ بیت المقدس کو بھی فتح کرا دے, آزاد کرا دے, آگے بڑھیں. جس حد تک آپ کی اب صلاحیت ہے کریں نا اللہ تعالیٰ سے دعا. تو اس میں کوئی پابندی قید نہیں ہے, اس میں کوئی لیول نہیں ہے. اب اس میں آپ کا جذبہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بات اور اس کی اہمیت سمجھ آئی ہوگی. تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے نا کہ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے بچیں. کریں گے نا انشاءاللہ, ہاتھ اٹھائیں بھائی, پکی بات ہے. اپنے اوپر بھی, اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی, جاننے والوں پہ بھی انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. بہت شکریہ. چھوٹی سی دعا کر لیں. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہم انت السلام وانک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع عطا فرمائے. یا اللہ نیکی کے کام ہمارے لیے آسان فرما دیجیے, برائی سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. یا اللہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا بھی ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. سمیعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.